अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जुज़ नंबर 12 की मुख्तसर तफसीर करेंगे। पहले एक रिकैप करते हैं जुज़ नंबर 11 का। लेते हैं पहली आया सूरत तौबा की, आया नंबर 97 कि देहाती कुफ्र और मुनाफ़िक़त में ज़्यादा सख्त हैं और इस अम्र के ज़्यादा लायक हैं कि वो उन अहकाम को न जान पाएं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किए, और अल्लाह खूब जानने वाला, बहुत हिकमत वाला है। हम देखें, गांव के रहने वाले ज़्यादातर जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। यहाँ उनका जिक्र किया गया कि ये तो अशद हैं, शदीद हैं कुफ्र में और निफाक में, और ये अल्लाह की हुदूद नहीं जानते। तो पता ये चला कि एक निफाक आता है दौलत की मोहब्बत की वजह से और एक निफाक आता है लाइल्मी की वजह से। हम लाइल्मी को ब्लिस समझते हैं ना, कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। लोग कहते हैं ना कि न इल्म हासिल करो न पकड़े जाओ। तो ये तो बजाते खुद निफाक की अलामत है। सिर्फ मुनाफिक ही होता है जो इल्म हासिल करना नहीं चाहता, हम याद रखें। और वो एक तरह से नेकी का दावा करते हैं, एक तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हमें अल्लाह की पकड़ का बहुत डर है। चूंकि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं लिहाजा हमको इल्म हासिल नहीं करना, चूंकि इल्म हासिल कर लेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो आप हमें, ये तो बिल्कुल वही वाली बात है ना कि जो याद करें, हमने जो उसमें पढ़ा था ग़ज़वत तबूक के मौके पर, कि जो जद बिन कैस ने कहा था कि इज़्न ली वला तफ्तिनी, कि मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे फितने में मत डालिए। याद है आपको, उसने कहा था कि औरतें बड़ी हसीन होती हैं, मैं तो फितने में पड़ जाऊंगा। तो एग्जैक्टली यही चीज है ना यहाँ पर, कि क्या कहा जाए कि प्लीज हमको आप मत बुलाइए, अपने प्रोग्राम में मत बुलाइए, मत इल्म मत सिखाइए, हमको कुरान की क्लास में मत बुलाइए, है ना, कि इल्म की बात से हमको मत जोड़िए, हमें मत इन्वाइट कीजिए कि तुम आकर इल्म हासिल करो। अगर हमने इल्म हासिल कर लिया तो फिर हम तो फितने में पड़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला का तबसरा था ना कि आगाह, है ना, आगाह हो जाओ कि फफिल फितनती सकतु, कि फितने में तो पड़ चुके। तो जो इल्म से दामन बचाता है वो निफाक में पड़ जाता है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं, इग्नोरेंस इज हिपोक्रेसी। कि आपने समझे, यहाँ पर देखा है, यहाँ सड़कों पर हम क्या लिखा हुआ बोर्ड पे देखते हैं, है ना, कि आप जो है, ये कोई इग्नोरेंस नहीं है कि आप जो है लॉ को नहीं माने और वो एक्सक्यूज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ हम देखते हैं ना, तो ये कोई बहाना नहीं होगा, ये कबूल नहीं किया जाएगा। तो इतने से ट्रैफिक के कवानीन के बारे में जब ये सूरत हाल है, तो इतना बड़ा कानून अल्लाह ने जो दे दिया, उसके बारे में कोई लाइल्म रहे है तो क्या अल्लाह के यहाँ ये बहाना कबूल किया जाएगा? तो अल्लाह ताला खुद समझा रहे हैं कि सब अल्लाह को पता है कि अपने निफाक की वजह से इन्होंने इल्म हासिल ना करना चाहा। जो भी मुसलमान होने का दावा करता है उसके लिए जरूरी है कि दीन का इल्म हासिल करे। हदीस में आता है ना कि तलबुल इल्म फरीदा, कि इल्म हासिल करना फर्ज है अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर। अगर किसी के पास दुनिया का इल्म नहीं, दुनिया की कोई डिग्री नहीं है, उसने मैट्रिक नहीं या जो भी क्लासेस 11th 12th 10th कुछ भी नहीं किया हो, है ना, तो उसके पास नहीं, तो हो सकता है कि दुनिया के लिहाज से अनपढ़ हो, लेकिन दुनिया के इल्म से ला ताल्लुक रहना हरगिज इस बात का एक्सक्यूज नहीं है कि वो दीन के इल्म से भी ला ताल्लुक रह जाए। ये कोई बहाना नहीं होता, है ना। तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं, ये कोई बहाना नहीं। उसने तो स्कूल में नहीं पढ़ा तो वो कुरान भी नहीं पढ़ सकता, या पाकी या नापाकी या फराइज का इल्म उसके पास नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ बहाना नहीं बनेगा। शहरों में तो आप देखें कि कॉस्मोपॉलिटन माहौल होता है ना, ट्रेडिशन की गिरफ्त जो है बहुत ढीली पड़ चुकी होती है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं इसके अंदर फिर भी इस्लाम का कुछ न कुछ रिवाइवल है, कुछ इस्लाम जो है दोबारा से जिंदा होता नजर आ रहा है, दिमाग खुले हुए हैं। तो शहरों में ये इल्म की वजह से हुआ है ना, कि इल्म आया तो लोगों के दिमाग खुले, उन्होंने रिवायत को रिजेक्ट किया और इस्लाम को कबूल किया। जबकि शहरों में आप देखें कि दीन पर चलना निस्बतन आसान है। जहां तक गांव का ताल्लुक है, देहातों का ताल्लुक है, उनका तो जो सारा सिस्टम जो है वो ट्रेडिशन वगैरह पे चलता है, ट्राइबल कस्टम्स चलते हैं। वहां पर बहुत से लोगों को जो है कलमा भी नहीं आता, नमाज भी इक्का दुक्का को आती है। नमाज रोजा करने वाले भी कम ही मुसलमान है जो गांव में पाए जाते हैं। शहर में रहने वालों को ख्याल क्या होता है कि शहर में दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, और गांव के अंदर तो सारे पक्के मुसलमान हैं, सब जो है बामल मुसलमान बैठे हैं। आप कभी गांव के अंदर जाकर देखिए तो क्या हाल है, कौन सी बुराई है जो आपको वहां नहीं मिलेगी, और दीन के बारे में इल्म ही नहीं उनके पास।
تو لہٰذا ان تک بھی دین کا علم پہنچانا نہایت ضروری ہے. ہر سطح، ہر لیول تک دین کا علم جب ایک دفعہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اسلام جو ہے وہ صحیح طرح سے گراس روٹ لیول تک پہنچ کر پھر وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اوپر سے لے کر حکومت کی سطح سے لے کر اور گاؤں میں رہنے والوں تک جب یہ دین جو ہے پورا جو اسلام جو ہے حاصل کر لیتے ہیں، تب جب اسٹیبل اسلام قائم ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی یہی حال تھا. آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کو جو بھی گاؤں میں رہنے والے تھے، آج کی طرح ان کو بھی بس مال مویشی سے، کھیتی باڑی سے دلچسپی تھی، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے کا جو عرب تھا وہاں تو کوئی ایسی سینٹرل گورنمنٹ تھی نہیں، کوئی ایسی حکومت کا نظام نہیں تھا جو کہ قانون بناتی اور لوگوں پر قانون نافذ کرتی. لوگوں کو کسی قسم کے قانون کی اطاعت کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، کسی کی ان کو عادت نہیں تھی، یعنی ڈسپلن کی ان کو عادت نہیں تھی. عرب کے رہنے والے خاص طور پر بدو جو تھے، تو نماز کی پابندی کرنا اسلام لانے کے بعد اور باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب چیزیں ان کے لیے انوکھا تجربہ تھی. ہر وقت اسلام تو جان کی اور مال کی قربانی کا تقاضا کر رہا تھا، اور مال بھی اور جو جان بھی لگانی تھی یا جنگ کرنی ہوتی تھی تو کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں. اب تک تو عربوں کو عادت تھی نا کہ وہ کسی قبیلے پر جا کر حملہ کرتے تھے تو صرف لوٹ مار کرتے تھے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے جنگیں کیا کرتے تھے. اب جنگ کرنی ہے وہ بھی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ. تو یہ بات بھی ان کو بہت ناپسند گزرتی تھی. اسی طرح جیسے آج گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذ گنڈے ہوتے ہیں اور پیر فقیروں کا جو انفلوئنس ہے شہروں میں جتنا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گاؤں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس طرح اس زمانے میں بھی بس وہ اتنا تعلق چاہتے تھے دین سے کہ جس سے ان کی دنیا میں برکت ہو جائے. کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی چیز ایسی نکال آئے کہ جس سے ان کا اپنا جو دنیا کا کاروبار ہے چمکتا رہے. تو ان کا ذکر یہاں کیا گیا کہ اعراب جو ہیں، بدوی عرب، یہ تو زیادہ شدید ہے کفر میں اور نفاق میں. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غریب ہے یا دنیاوی اعتبار سے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ چیز قیامت کے دن اس کے لیے بہانہ نہیں بن سکے گی کہ اللہ ہم تو کچی بستی میں رہتے تھے لہٰذا ہم گناہ کرتے رہے. کیوں؟ تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیا یہ کہ ہم تو لا علم رہ گئے؟ اچھی بستیاں ہوں یا گاؤں ہوں، اپنے فائدے کا سارا علم تو دیکھیں ہم وہ حاصل کر ہی لیتے ہیں نا. تو کیا وجہ ہے کہ دین کا علم انہوں نے نہیں سیکھا؟ توجہ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ دین صرف عقل مندوں اور امیروں اور شہروں میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات، تمام اسٹریٹا میں اس کا شعور و فہم ہونا چاہیے. اس کے بغیر دین مضبوط نہیں ہو سکتا. پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری آیا نمبر 122 سورۃ توبہ کی ہی. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں، پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب تبوک کے موقع پر قتال کے لیے نہ نکلنے والوں پر اتنی سخت گرفت ہوئی تو مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اب آئندہ جو بھی جنگ ہوگی ہم سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے، ہے نا. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ بات یہاں فرمائی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ نہیں، ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے لیے تمام کے تمام مسلمان نکل کھڑے ہوں. جہاں صرف تلوار کا جہاد، صرف ہتھیاروں کا نہیں ہے، بلکہ جہاد قلم کا بھی ہے، جہاد جو ہے زبان کا بھی ہے، علم کا بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب علم کا جہاد ایک خاص درجے تک پہنچتا ہے، ایک خاص لیول تک پہنچتا ہے، تبھی آگے قتال کا مرحلہ بھی آتا ہے. جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، دین کی محبت ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی دین کے لیے دے دینا چاہتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر قتال کے مراحل آتے ہیں. تو یہ تو دونوں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں. ایک بات ہم یاد رکھیں کہ علم کے بغیر بھی جنگ ہوتی ہے اور علم کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے نا. فرق کیا ہے؟ علم کے بغیر، شعور کے بغیر اور اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، وہ غصے کا اظہار ہوتی ہے، انتقام کے لیے لڑی جا رہی ہوتی ہے، وہ جذبات پہ بہک کر لڑی جا رہی ہوتی ہے. اور ایسی جنگوں کا نتیجہ کبھی کامیابی کی شکل میں نہیں نکلتا، کوئی کنسٹرکٹیو نہیں ہے نا، کوئی پازیٹیو نہیں ہوتی. جب علم حاصل کیا جاتا ہے اور علم کے ذریعے ہو تو پھر اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے اگر ہمارے پاس علم نہ ہو؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی تھا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ ریڈ اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا. تو اللہ نے تو قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو قوت بیان دی. تو علم کے بغیر تو اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی. اپنے مقصد کا
احساس، مقصد کا شعور نہیں ہو سکتا. انسان جہالت سے باہر نکل نہیں سکتا بغیر علم کے. تو علم حاصل کر کے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کے شعور کے ساتھ جب قتال کیا جاتا ہے، اب یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اب یہ فائدہ مند ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ہوتا ہے. جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ اس لیے کرنی ہے تاکہ امن قائم. تو حقیقت میں فی سبیل اللہ کا مقصد یہی ہے جنگ کا، کہ فی سبیل اللہ جنگ کی جائے، ہے نا. یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امن قائم ہو، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. تو فی سبیل اللہ قتال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ جہاد سے ہوتی ہے. پہلے جہاد شروع کرو، علمی جہاد، علم دو لوگوں کو. تو یہاں پر علمی جہاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جہاں تک قتال کا تعلق ہے تو قتال ہر وقت نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جہاں تک اس جہاد کا تعلق ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہر وقت، ہمہ وقت ہوتا ہے، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم، ہے نا. تو قتال کا جہاں تک تعلق ہے، صرف مرد، بالغ مردوں پر قتال فرض کفایہ ہے، بالغ مسلمان مرد پر، عورتوں پر نہیں، ہے نا. قتال فرض عورتوں پر نہیں ہے، نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر. تو وہ تو ایک لمیٹڈ سیکشن ہے معاشرے کا جو کہ قتال کرے گا، اور قتال کرتا ہے. جہاں تک اس جہاد کا تعلق ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ جہاد سب کر سکتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سب کر سکتے ہیں اپنے اپنے درجے پر، اپنے اپنے لیول کا. اور یہ ہر وقت، ہمہ وقت ہوتا ہے، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے ٹائم لیمیٹیشنز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بہت نہیں سیکھ سکتے، تھوڑا سیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کتنی انٹیلیجنس ہے، کتنی عقل ہے تمہارے اندر. تمہارا آئی کیو 80 ہے، کوئی بات نہیں، تم تھوڑا سا دو. تمہارا آئی کیو 180 ہے، تم زیادہ بتاؤ. تمہارے پاس وسائل اور ذرائع اور ویز اینڈ مینز جو ہیں کم ہیں، کم کوشش کر لو. تمہارے پاس وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں، زیادہ کوشش کر لو. تو یہ تو وہ جہاد ہے جس میں کہ آج کی جو ہے 1.3 بلین مسلمان سب حصہ لے سکتے ہیں. اہم ترین جہاد یہی ہے، بنیادی جہاد یہی ہے. لیکن دو الفاظ ہیں، ایک ہے بنیادی، اہم ترین، اور ایک ہے بلند ترین. جہاد کی جو بنیاد ہے وہ علمی جہاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اور جہاد کی اعلیٰ ترین سطح، ہائیسٹ لیول، جہاد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. تو بنیادی ہونے میں اور بلند ترین ہونے میں فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز غیر اہم ہے، غیر اہم کچھ نہیں، لیکن بنیاد الگ ہے اور بلند ترین الگ ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن جو ہے وہ نکل پڑیں. فرمایا کہ آخر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی کسی کام کے لیے، کس جہاد کے لیے؟ یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا تفقہ حاصل کریں. دیکھیں، تفقہ علم کی بات نہیں کی بلکہ تفقہ کی بات کی گئی ہے. تفقہ. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ابھی جو ہم لوگوں نے ریکیپ کیا پچھلی والی آیت 97 کو، اسی سورۃ توبہ کی، اس کے وہاں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اعراب ہیں، بدو ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی صحبت میں بہت کم رہے. ان کو وہ صحبت نہیں ملی، لہٰذا ان پر کفر اور نفاق بہت جلدی حملہ ور ہو جاتا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ اگر اچھوں کی صحبت نہ ہو، سچوں کی صحبت نہ ہو، اچھی کمپنی نہ ہو، اور علم کی کمی اگر ہو، تو پھر انسان جلدی سے کفر اور نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. اس کمزوری کا، اس پرابلم کا علاج یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، یہاں پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ تم کو نیک صحبت میں اثر آئے، ہے نا. کونوا مع الصادقین کہا گیا کہ تم یہ کر سکتے ہو تو تم سچوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اگر پریکٹیکلی، عملی طور پر دیکھا جائے تو سارے کے سارے اعراب، سارے کے سارے بدو، ان کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے گاؤں میں رہنے والوں کے لیے کہ وہ بدو جو ہیں وہ نکل کر سب مدینے میں آ جائیں. تو پریکٹیکل سولوشن کیا دیا گیا، عملی حل کیا دیا گیا کہ ہر گروہوں میں سے ایک جماعت نکلے، چھوٹی سی، وہ جائے، وہ جا کر دین کا علم حاصل کرے، اور پھر وہ لوٹ کر لوگوں کے پاس آئے اور ان کو بتائے دین کا علم، اور آگے جا کر کے پھر اس کو امپارٹ کر دے. تب یہ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف شہروں کے لیے نہیں آیا، صرف ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو آیا ہے اس لیے کہ جتنے معاشرے کے اسٹریٹا ہیں، جتنے معاشرے کے طبقات ہیں، اونچے سے اونچے طبقے سے لے کر نیچے سے نیچے طبقے تک، ہے نا، ایلیٹ سے لے کر گراس روٹ لیول تک دین کا علم پھیلا دیا جائے.
اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسلام کو ایک اسٹیبل بیس ملتا ہے، ایک اچھی بنیاد اسلام کو ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں والے تو کم ہی ہوتے ہیں، ایلیٹ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ہے نا، انٹیلیجنسیا جو ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے ہر معاشرے کی، زیادہ تر تو غریب طبقہ ہوتا ہے، ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا۔ تو چند لوگ صرف اوپر والے اگر دین کا علم حاصل کر کے بیٹھ جائیں اور اس کو نیچے تک نہ پھیلائیں تو دین کبھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا، راسخ نہیں ہو سکتا، وہ معاشرے میں جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام معاشرے میں جڑ پکڑ لے اور اپنی روٹ لے لے تو گراس روٹ لیول تک دین کو پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے ابھی آپ سنا نا کہ باغبانی والا کہ اگر گارڈننگ کا شوق ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ صرف پتوں کو پانی دینے سے باغ ہرا بھرا نہیں ہوتا، بلکہ جڑ کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ روزانہ بجائے کہ سارے باغ میں ایک چھینٹا سا دیں، بہتر ہے کہ ایک جگہ بہت سارا پانی ڈال دیں، وہ اندر تک اتر جائے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ گارڈننگ کے لیے تو علم کا بھی ضروری ہے، تو دین کے علم میں بھی یہی ہے کہ تھوڑا ہی دین کا علم ہو، لیکن ایک گروپ کو دیر تک علم دیتے رہیں تاکہ ان کے اندر سب جذب کر جائے، اتر جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، لیتفقہوا فی الدین، دین کا تفقہ حاصل کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یتعلمون الدین، کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کی بات نہیں ہے، فقہ کی بات ہے۔ فقہ کہتے ہیں جیسے کمپریہنشن، گہری سمجھ کو، تو تعلیم اور چیز ہے، سمجھ اور چیز ہے۔ دیکھیے فرق کیا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں نا گراس روٹ لیول کی، اس وقت ہمارے ذہنوں میں جو ہے گاؤں کے رہنے والے لوگ آنے چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر کچی بستیوں والے لوگ آ جانے چاہیے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں، ہے نا، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ کاپی پینسل خرید نہیں سکتے، کھانا تک تو ہے نہیں ان کے پاس، ہے نا، تو کیسے یہ سب کریں گے، کاپی پینسل کہاں سے خرید سکیں گے، ہے نا۔ تو اگر ہم ان کے پاس تعلیم دینا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو، انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب اگر ہم کسی گاؤں میں جائیں، ہم کہیں کہ نکالیں آپ کاپی پینسل اور آپ لکھیں، تو وہ تو سوچیں گے کیا بات کر رہے ہیں، ہم ان سے کہیں چلیں آپ اسم فعل حرف لکھیں، یا پھر ہم لگیں ان کو تجوید پڑھانے کہ آپ رخاوہ اور شدہ کریں، تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ سوچیں گے کیا ہے، کون سی بات کر رہے ہیں ہم سے یہ۔ تو بتانا مقصد کیا ہے کہ تعلیم اس لیول کو فائدہ نہیں دے گی، وہ نہیں لے سکتے، لیکن فقہ لے سکتے ہیں، کمپریہینڈ کر سکتے ہیں۔ کمپریہینڈ کیسے کروائیں گے ہم، کہ آپ ان کو سمجھ دیں گے، آپ ان کو فیل دے دیں دین کا، کہ دین میں کیا باتیں اہم ہیں۔ یہ درس و تدریس کے ذریعے ہوگا، زبان کے ذریعے سے ہوگا۔ کچھ جگہوں پہ قلم کا جہاد چاہیے ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ زبان کا جہاد چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ لوگوں کو بلا وجہ قلم کے جہاد پر آمادہ کریں گے، وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو دین کی سمجھ، دین کا فیل، دین کا مزاج ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے دین کا، یہی اہم ترین چیز ہے۔ تو پھر یہ انسان کو اپنی حکمت سے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ان کو تعلیم کی ضرورت ہے یا تفقہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم بہت بہترین چیز ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے نا، پہنچ نہیں سکتے وہاں تک ہم اس تک، تو وہ تعلیم حاصل کر سکے، لیکن دین کی موٹی موٹی سمجھ، دین کا مزاج، دین کیا چاہتا ہے، یہ چیز ان پڑھ لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بدوؤں کو دی، دین کی سمجھ ان کو دی۔ آپ نے تو تعلیم اور تفقہ کا ہم فرض کر رہے ہیں یہاں پر، اس وقت تعلیم اور چیز ہے، اور ایک مطلب تعلیم کو ہم ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے نا، اور تفقہ کیا ہے، یہ فارمل بھی انفارمل دونوں ہو سکتی ہے۔ تو دین کا علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ حاصل کر لے، انفارمیشن حاصل کر لے، دین کے بارے میں نالج حاصل کر لے۔ انفارمیشن اور چیز ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جو دین کا علم حاصل کر لے، تجوید کا علم حاصل کر لے، تفسیر کا علم حاصل کر لے، فقہ کا علم ہو سکتا ہے کہ وہ حاصل کر لے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ علم اس کو نیک اور متقی بھی بنا دے۔ صرف وہ علم پرہیزگار بناتا ہے جو دین کی روح کو، اسپرٹ آف ریلیجن کو، اور دین کے مزاج کو، دین کا ٹیمپرامنٹ اس کو ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں رچا بسا دے، ہمارے اندر ایبزارب ہو جائے، وہ چیز یہ ہے۔ تو دراصل سمجھ جو ہے دین کی، جو علم حاصل کر لے، کاغذوں پہ الفاظ اتار لے، کہیں سن کر کہیں پڑھ کر، ضروری نہیں کہ جو کچھ کاغذ پر لکھا ہے اس نے وہ اس کے دل پر بھی لکھ گیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کاغذ کا لکھا دلوں پر نہیں لکھا جاتا۔ جب تک ہمارا شعور اور ہماری جو ہے ہماری سمجھ قرآن کے رنگ میں رچ بس نہ جائے، جب تک دین کی سمجھ نہیں آ جائے، سمجھے یہ گہرا علم ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ تھوڑا سا پانی دیں، ایک ہفتے کو دیں، لیکن گہرا پانی دیں، صرف اوپر جیسا چھینٹا دینا نہیں، تو ان دا لانگ ٹرم جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو توقع کیا ہے کہ انسان کے اندر دین جو ہے رچ بس جائے، تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، زیادہ وقت ایک جگہ لگایا جائے۔
اگر ہم میں سے یہ کام کرنا چاہیں تو ہم جیسے کہ تصور کریں ہمیں کسی کچی بستی کی طرف جانا، ہم پتہ کریں کون سے جو ہے ان پڑھ گاؤں ہیں، اس طرح وہاں پہ ہم کب کب جا سکتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ہم دین کا علم دینا چاہیں تو ہم دیں. ہم تو وہاں پہ ہمیں کوانٹٹی سے زیادہ جو ہے ہم کو جو کوالٹی، ہم کو وقت کا خیال رکھنا ہوگا. ہم سمجھیں کہ ہم زندگی بھر ان کو پڑھائیں گے، زندگی بھر ہم ان کو دین کی سمجھ دیں گے، 20 سال 25 سال 30 سال لگیں گے. ہم یہ سمجھیں کہ جن عورتوں کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ عمل کریں نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ ان کے گود میں جو بیٹھے بچے ہم ان کو ٹارگٹ بنا لیں، ان کو ہدف بنائیں. ان کے دماغوں میں جو آج ماں کی گود میں بیٹھے بچے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ دین کی سمجھ لے کر وہ بچے بڑے ہوں گے. تو ساری چیزیں جو ہیں ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ ہے، وقت لگتا ہے اس کے اندر. اس میں ہم دیکھیں کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب تبوک کے بعد یہ آیت آئی تھی تو شروع ہوا تھا، عرب لوگوں کو دین کی تعلیم دینی شروع ہوئی، ان تک تبدیلی پہنچائی، ان پہ تبدیلی بھی آئی، لیکن فوراً نہیں آ گئی تھی، اتنی تبدیلی فوراً نہیں آئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مانع زکوٰۃ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ارتداد والا فتنہ شروع ہوا تو وہ سب بہت اکھڑ تھے، کہاں بدلے تھے وہ. لیکن بعد کے دور میں تو کبھی اس طرح کی نوبت سننے میں نہیں آئی. تو وقت لگا، بدلے، سارے لوگ بدلے. تو لگنا ہے ہمیں بھی دین کی فہم چپے چپے تک پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی. اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں ہم لوگ آج کے جز نمبر 12 کی طرف. سورۃ ہود جاری ہے اور آج کا جز شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 6 سے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو. ہر چیز واضح کتاب میں ہے. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو وہ کافر ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے. خبردار، جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک وہ بڑا نا امید اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں. بے شک وہ اس وقت اتراتا اور فخر جتاتا ہے. مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس وحی سے جو کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گڑھ لاؤ. اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اے لوگوں، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. کل جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، اس میں یہ چیز واضح کی گئی تھی کہ قرآن حق ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے اور انسان کا ظاہر و باطن اللہ کے علم میں ہے. اب ان آیات میں انسان کے سمجھیں کہ رزق، آزمائش، نفسیات، صبر اور نیت کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی کا تعلق دل کے رخ سے ہے. تو سب سے پہلے ان آیات میں انسان کے دل سے رزق کا خوف نکالا گیا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہو، اور انسان کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، اس کا رزق سب اللہ کے علم میں ہے. پھر آگے دیکھیں جو آیا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، ہے نا، کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا. تو 6 دنوں میں پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو 6 ایام یہاں کنایہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. 6 ایام سے مراد 6 مختلف ادوار ہیں.
ہمارے یہ دن نہیں جن کو ہم دیکھتے اور جانتے ہیں. ہمارے یہ دن سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے اعتبار سے بنتے ہیں نا. تو جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تو سورج کے طلوع اور غروب کا یہ نظام سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ تو کلیئر ہے کہ ہمارے حساب والے دن جو ہیں ایام سے مراد نہیں ہو سکتے. تو یہ 6 دن اللہ کے خاص ایام ہیں، مختلف ادوار اور اتوار ہیں جس میں اس کائنات کی حکمت و بھرا جو ہے نظام تکمیل پذیر ہوا. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ کارخانہ قدرت کوئی بازیچہ اطفال نہیں جو یوں ہی بن گیا ہو اور پھر یوں ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ بہت ہی پری حکمت اور بامقصد تخلیق ہے جس کو ہم اہتمام کے ساتھ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ بنایا گیا. اور انسان جو کہ اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی دوسری بے حد و حساب مخلوق سے طرح طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش کا سارا نظام ہے. تو وہ کوئی شتر بے لگام نہیں کہ بس یوں ہی وہ آزاد ہے اور پھر مر مٹ کر ختم ہو جائے گا، نہیں. اور اس سے نعمتوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں ملے گا اور اس کو اس کی برائی کی سزا نہیں ملے گی، نہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ انسان کائنات کی اس کھلی کتاب کو دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کی عظمت کو جان سکے اور سچے دل سے اس سچے انعام دینے والے کے آگے جھک جائے. دیکھیں اسی آیا میں آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیوں تخلیق کیا آسمان و زمین کو، کیا فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، دیکھے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے. اور احسن عملہ، اچھا عمل ہم نے ڈیسائیڈ کریں گے. اچھے کام کے لیے 2 بنیادی باتوں کا ہونا ضروری ہے، اخلاص اور اتباع رسول، یعنی پیور اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دین حنیف کے مطابق جو اس کی تعلیمات ہوں. تو پھر ایسے میں تھوڑا عمل بھی کافی ہو سکتا ہے اگر اللہ نے چاہا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم اپنے دین کو خالص کر لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. پھر ہم دیکھیں آگے ہی ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش ان عالم غیب کے حقائق میں سے ہے جن کی پوری حقیقت کا جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے. بس ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس کی مختلف تعبیر علماء نے کی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ آیت جو ختم ہو رہی ہے اس پر کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کو یہ کافر کھلا جادو کہتے ہیں، جبکہ بعث بعد الموت عقل اور نقل دونوں کا تقاضا ہے، لیکن ہر دھرم لوگ اس کو نہیں مانتے. زندگی بعد الموت کے بغیر ہم دیکھیں اس جہان کا وجود باطل اور بیکار رہ جاتا ہے. سورۃ آل عمران میں ہے نا کہ اولو الالباب کائنات میں غور و فکر کے نتیجے میں پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، تیری شان اس سے پاک ہے کہ تو بیکار کام کرے. سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہی بتایا کہ پوری کائنات جو ہے بے مقصد نہیں بنی، اصل مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. لیکن جب آخرت کی بات کی جاتی ہے تو انکار کرنے والے فوراً اسے مذاق اور جادو کہہ دیتے ہیں. پھر انسان کی ہم دیکھیں ایک بہت نازک کمزوری سامنے رکھی گئی، نعمت چھن جائے تو مایوس اور تکلیف کے بعد آسائش ملے تو اترانے والا، یعنی مشکل میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے اور آسانی میں بھی. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اصل استثناء صرف ان لوگوں کا ہے اس میں جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل پر جمے رہتے ہیں. اسی کے بعد دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی تسلی دی جا رہی ہے، دل کو سہارا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مطالبے، لوگوں کے اعتراضات اور تانے آپ کو اس بات پر کہیں مجبور نہ کر دیں کہ آپ دعوت کے کسی حصے میں نرمی دکھا دیں. آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، نگہبان تو اللہ ہے. پھر قرآن کی سچائی پر کھلا چیلنج ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اور آخر میں ایک بہت ہی مطلب فیصلہ کن اصول ہے کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے اور معبود صرف ایک ہی ہے. پھر دیکھیں دنیا پرست ذہن کو آئینہ دکھایا گیا کہ جو لوگ صرف دنیا اور اس کی چمک چاہتے ہیں انہیں دنیا میں ان کا حصہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل کامیابی کا فیصلہ یہاں نہیں بلکہ آگے ہونا ہے. تو یہی ہے کہ ان ساری آیات میں رزق، وقت اور انجام بتایا کہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں. اصل امتحان یہ ہے کہ انسان نعمت میں کیسا رہتا ہے اور آزمائش میں کیسا ثابت ہوتا ہے. جو دین کو دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لے وہ دنیا پا سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی صرف صبر، عمل اور اللہ کے ساتھ سچے تعلق میں ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 16 سے 25. کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟
ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا مثلاً دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب لوگ آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کو کامیابی سمجھ رہے تھے۔ تو ان اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا پرست اور ہدایت پر قائم انسان کا انجام دونوں میں کیا فرق ہے۔ یعنی دو راستے بالکل الگ کر دیے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام یہ بتایا گیا کہ ان کی محنت آخرت میں کوئی وزن نہیں رکھے گی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو واضح دلیل پر کھڑے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں اور پچھلی وحی کی گواہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ انہیں صاف کہا گیا ہے کہ اس قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سب سے خطرناک جرم واضح کیا، اللہ پر جھوٹ گڑھنا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ یہی لوگ اصل میں اپنی ہی جان کا خسارہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان، عمل صالح اور دل کے جھکنے کو نجات کی بنیاد بتایا گیا۔ آخر میں ایک بہت گہری بات ہے کہ اندھا بہرا دیکھنے سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہدایت قبول کرنے والا اور حق سے منہ موڑنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اب جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 26 سے 35۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ پھر اس کی کافر قوم کے وڈیرے بولے، ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمین سرسری رائے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکار دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تو ہم سے جھگڑ چکا اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے کہا، یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی، کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ ہم دیکھیں یہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت جو ہے تفصیل سے عملی شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں اور ہر دھرم انکار کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی استقامت۔
ان آیات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کو طعنوں، الزامات اور دباؤ کا سامنا تھا، بالکل اسی طرح آپ کو بھی ہے، اور انجام ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، دعوت کی روح ہے جو آ رہی ہے کہ دعوت صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ اور مخالفین کا سب سے پہلا اعتراض یہ نہیں تھا کہ بات غلط ہے، بلکہ یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تمہارے ساتھ تو کمزور لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے حق دکھایا ہو اور تم اسے نہ دیکھ رہے ہو تو کیا میں تمہیں زبردستی ایمان لے آؤں، ہے نا۔ پھر ایک اصول بھی ہے کہ دعوت کا کام جو ہے نہ کمائی ہے اور نہ لوگوں کو خوش کرنے کا ہنر ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ ہی ایمان لانے والوں کو اپنی مجلس سے نکال ہی سکتا ہوں۔ یہاں بھی یہ سکھایا گیا کہ کسی کو اس کے طبقے، غربت یا ظاہری حیثیت کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے دور سمجھنا ایک ظلم ہے۔ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو مخالفین کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے اور وہ عذاب کی پھر جلدی بھی مچانے لگتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نہایت سکون سے جواب دیتے ہیں، عذاب لینا میرا کام نہیں ہے لانا، وہ تو اللہ کے اختیار میں۔ اور پھر دیکھیں آخر میں کیا ہے کہ اگر انسان خود ہدایت سے منہ موڑ لے تو صرف نصیحت بھی فائدہ نہیں دے سکتی، پھر واپسی تو بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو ان آیات میں دعوت دینے والے کے لیے بھی پیغام ہے کہ داعی کا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ حق پر کھڑے رہنا ہے، چاہے ساتھ کمزور اور تھوڑے ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ آگے ہے آیت نمبر 36 سے 45، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم یعنی کفر کیا، بے شک انہیں ڈبا دیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے ملا اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا، اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو، پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم یعنی سے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور کہا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اور کہا گیا، ظالم قوم کے لیے دوری یعنی لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلے کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھیں کیا کیا دکھایا گیا کہ دعوت کے مرحلے سے بات آگے بڑھ چکی ہے، اب فیصلے کا مرحلہ اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور دیکھیں کہ وحی کے ذریعے سے نبی کو انجام کی خبر دی جاتی ہے، اور کشتی سے تیار ہو رہی ہے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑا رہے ہیں، اور طوفان آ جا رہا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بات بار بار سمجھا دی جائے اور پھر بھی قوم انکار پر جم جائے تو اللہ کا فیصلہ تو آ کر رہتا ہے، اور نبی کا دل بھی اس فیصلے کے وقت شدید آزمائش میں سے گزرتا ہے۔ ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کو ایک خبر دی جاتی ہے جو سمجھے کہ ہر دعوت دینے والے کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، کہ اب تمہاری قوم میں کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا، بس یعنی دعوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اب فیصلہ آنے والا ہے۔ پھر کشتی بنانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ اب ظالموں کے بارے میں سفارش کا وقت بھی نہیں رہا۔
تو قوم کا رویہ وہی رہتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، تمسخر. لیکن نوح علیہ السلام کا جواب نہ غصے میں ہے نہ بد دعا میں ہے، بلکہ ایک خاموش یقین میں ہے کہ اصل فیصلہ سامنے آ کر رہے گا. پھر ہم دیکھیں وہ لمحہ کہ جب تب کیا آیت ہے کہ تنور ابل پڑتا ہے اور اللہ کا وعدہ حقیقت بن جاتا ہے. کشتی میں سوار ہونے والے لوگ بہت ہی تھوڑے نکلتے ہیں. سب سے دردناک منظر وہ ہے جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں. نبی باپ ہے، دل تڑپ رہا ہے، لیکن بیٹا ایمان کے بجائے ایک ظاہری سہارے پر بھروسہ کر لیتا ہے، پہاڑ. تو نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جملہ اس پورے واقعے کی روح ہے. آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں. پھر موج دونوں کے درمیان آ جاتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جب طوفان تھم جاتا ہے تو کائنات کو خطاب ہوتا ہے، زمین اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے. آخر میں نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے بیٹے کے بارے میں عرض کرتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں نبی بھی انسان ہے، دل رکھتا ہے اور درد کے ساتھ بات کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا دیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 سے 55 تک. اللہ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں. بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے شامل نہ ہو. نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کہا گیا، اے نوح اتر، تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں. اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم دنیا میں انہیں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقیوں کے لیے ہی ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہو. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے. ہود نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے. چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو. پچھلی آیت میں نوح علیہ السلام کے دل کا درد سامنے آیا تھا بیٹے کے سلسلے میں. اب ان آیات میں ایک نہایت واضح اصول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک رشتہ ایمان سے بنتا ہے، نسب سے نہیں. اور دیکھیں اس کے فوراً بعد نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور ان کی نجات کا اعلان بھی یہاں پر آ رہا ہے. تو پہلے نوح علیہ السلام کے جو دل کا نازک مسئلہ تھا اسے صاف کیا کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل نسبت عمل اور ایمان سے ہے، ان کے رشتے سے نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام جو ہوتے ہیں فوراً جھک جاتے ہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ضد نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ معافی اور رحم کی دعا کرتے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کو سلامتی اور برکت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی انسانیت کے مستقبل کے لیے یہ حقیقت بھی بتا دی جاتی ہے کہ سب گروہ نجات یافتہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد فوراً نیا چیپٹر ہود علیہ السلام اور قوم عاد. دعوت وہی پرانی، وہی اصل کہ اللہ کی عبادت، اخلاص اور استغفار کے ساتھ دنیا کی اصلاح. ہود علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے سے صرف آخرت نہیں، دنیا کی طاقت اور وسائل بھی بڑھتے ہیں. لیکن قوم کا جواب وہی پرانا، نہ ماننے کا فیصلہ اور نبی پر الزام. اور ہود علیہ السلام کا یہ جملہ ہم دیکھیں کہ میں تمہارے سارے معبودوں سے بے خوف ہو کر اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑا ہوں. اور ہم دیکھیں ان آیتوں میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ استغفار اور رجوع اللہ، توبہ، صرف روحانی عمل نہیں ہے، یہ قوموں کی طاقت اور زندگی کی برکت کا بھی ذریعہ ہے. یہ ہے آیت نمبر 56 سے 65 تک.
بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو یہ عاد تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کا کہا مانا، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح بے شک تو اس سے پہلے ہمیں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو پریشان کن ہے۔ صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پچھلی آیت میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ہود علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں لیکن پھر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام بہت ہی جرأت سے کہتے ہیں کہ انی توکلت علی اللہ، کہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، میرا بھی رب وہی ہے تمہارا بھی رب وہی ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک سچے مومن کی جو ہے وہ اصل طاقت ہی توکل علی اللہ ہے۔ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ مومن کو ایک ہی در کا سوالی بناتا ہے۔ وہ اس کے تو بہت دور اثرات ہیں، وہ ہر جائی نہیں یکجائی ہوتا ہے، اور یکجائی ہونے کی مضبوط اور ممتاز کوالٹی نے اس کو اس قدر قوت اور طاقت دے دی ہوتی ہے کہ اس کا اندر اور باہر ایسا ٹھوس اور کانکریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی سے پھر خوف نہیں کھاتا۔ بڑے بڑے پھر ڈرتے ہیں کہ ارے اس کے پاس کیا چیز ہے جو ان چیزوں سے اس کو نہیں ڈرا رہی ہے۔ اس کا باطن اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے جس کے اندر توکل علی اللہ سے رعایت کر گیا۔ پھر دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی باگڈور اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یعنی بتایا کہ کیسے نہیں توکل ہوگا، تو جو اللہ پر ایمان لایا اسے پھر توکل کیوں نہ ہو اس رب پر جو جس کو جب چاہے جدھر موڑ دے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اس کے سوا پھر کون ہو سکتا ہے، جب ہر چیز کی پیشانی اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہے کھینچ لے، جب چاہے ڈھیل دے دے، جب چاہے ٹائٹ کر دے۔ تو ہمارا توکل اللہ پورے خلوص، پوری محبت اور پورے یقین کے ساتھ ہونا ہے۔ مومن سے یہی انصاف چاہیے کہ رب کو رب کا مقام دے، وہ واحد ہے، واحد جانے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس کا یقین اس کے روئیں روئیں میں سرایت ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہی راستہ مستقیم ہے۔ اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو ہم اسی راستے پر دوڑائیں تو ہی صحیح سمت ملے گی، اور اسی صحیح ڈائریکشن میں چلتے رہے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ پھر ہم آگے دیکھیں کہ عاد کی بدبخت قوم کی طرف اشارہ کر کے سارے منکروں کو درس عبرت دیا جا رہا ہے کہ رسول کی نافرمانی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو خبردار ہو جاؤ، اپنے رویوں سے باز آ سکتے ہو تو باز آ جاؤ، ورنہ تم بھی تیار رہو۔ پھر وہی ہوتا ہے، قوم کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور قوم عاد اپنے تکبر اور اپنی سرکشی کے ساتھ تاریخ کا عبرتناک باب بن جاتی ہے۔ ہم دیکھیں آیا نمبر 59 میں ہے وَعَصَوْا رُسُولَهُ، نہ رسولہ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔
رسول، رسول کی جمع ہے رسول، رسول ایک رسول اور رسول بہت سارے رسول۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم عاد کے رسول ہود علیہ السلام تھے، وہ تو ایک رسول تھے، اور یہاں کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وجہ یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی تکذیب اور نافرمانی دراصل سبھی رسولوں کی تکذیب اور نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ سارے رسولوں، سارے انبیاء کی دعوت اور ان کا مشن ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم عاد کو سب رسولوں کی نافرمانی کا مجرم جو ہے یہاں قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں فوراً ہی ایک نئی قوم کا منظر کھلتا ہے، قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام وہی بنیادی دعوت دہراتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو اور رجوع اللہ۔ قوم کا رد عمل بھی وہی پرانا ہے نا، شک، روایت کا سہارا اور نبی کی نیت پر اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر اونٹنی عطا کرتا ہے تاکہ حق بالکل کھل جائے، لیکن جب نشانی آ جائے اور پھر بھی سرکشی کی جائے تو عذاب کا اعلان ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 66 سے 75۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود یعنی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، پھٹکار یعنی لعنت ہے سمود پر۔ اور البتہ بے شک ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے کچھ خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ان آیتوں میں ہم نے پڑھا ابھی ترجمے میں کہ قوم سمود پر اب فیصلہ نافذ ہونا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک نیا چیپٹر ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ قوم سمود کا انجام جو ہے کہ نشانی کے بعد انہوں نے جو سرکشی کا نتیجہ جو ان کو دکھانا پڑا کہ ہلاکت ہی ہے، تو صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور پوری قوم ایک چیخ کے ساتھ جو ہے ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں فضا ایک دم بدل جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہے خوشخبری لے کر آتے ہیں، انسانی انداز میں مہمان نوازی کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں، لیکن فوراً بتایا جاتا ہے کہ فرشتے عذاب کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مشن لے کر کے آئے ہیں آپ کے پاس، تو وہ خوشخبری لے کر آئے۔ تو اسی موقع پر حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی جاتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے عمر، اسباب اور حالات کے پابند نہیں ہیں۔ پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو ہے وصف سامنے آیا کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی نرمی اور دردمندی اور رحم دلی کے ساتھ اس قوم کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے نا، انہیں عذاب ابھی نہ دیا جائے، لیکن مسلسل اللہ کی نافرمانی اس کا انجام تو پھر یقینی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 76 سے 85۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے سے ہی برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا ہے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق یعنی کوئی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں،
وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لیے لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے۔ بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے یہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ قوم لوط شام اور اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم کھلے عام بد اخلاقی، بے حیائی اور فطری حدود کو توڑنے میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوط علیہ السلام انہیں برسوں سے پاکیزگی، حیا اور اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، لیکن یہ برائی کو اپنی شناخت ہی بنا چکے تھے۔ ابھی دیکھیں، ابھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، اب آگے جاتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر دیکھیں ایک دردناک عبرتناک مرحلہ اب شروع ہوتا ہے عذاب کا۔ تو لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ دکھا رہا ہے کہ جب کوئی اجتماعی طور پر برائی کو معمول بنا لے اور حیا، غیرت اور فطرت سب کو چھوڑ دے، تو نبی کی سب سے بڑی آزمائش وہ لمحہ ہوتا ہے جو اپنی عزت اور اپنے مہمان کی حفاظت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، یعنی دائی کی بات ہے یہاں پر۔ تو لوط علیہ السلام کی بے بسی کا جملہ دراصل ہر دائی کی کیفیت ہے جب معاشرہ مکمل طور پر بگڑ چکا ہو۔ تو فرشتے اسی لمحے واضح کرتے ہیں کہ اب لوط اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہر دھرمی پر قائم رہنے والوں کے لیے فیصلہ طے چکا ہے۔ پھر دیکھیں اچانک اب یہ آتا ہے قوم مدین، ہے نا، کہ یہ لوگ اخلاقی بگاڑ کے ساتھ ساتھ معاشی بددیانتی اور ناپ تول میں بھی کمی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ہمیں بتاتی ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشی انصاف اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت بھی دین کا بنیادی حصہ ہے۔ یعنی صرف عبادت نہیں، اللہ کے نزدیک صرف عبادت درست ہونا کافی نہیں ہے، معاملات بھی درست ہونے ہیں، کاروبار بھی درست ہونے ہیں، معاملات میں بھی انصاف، کاروبار میں بھی انصاف، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ آگے ہے آیت نمبر 86 سے 95، اللہ کی بچت جائز یعنی نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے، سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کی وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب ہے جیسا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تو جو کہتا ہے ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنے والے، کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے، اور تم نے یعنی اللہ کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک تم تو جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، جلد تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں عہدے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی۔ قوم مدین جو تھی وہ نارتھ عرب اور شام کے تجارتی راستوں پر آباد تھی۔ یہ لوگ
تجارت میں، بزنس میں بہت آگے تھے، مگر ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور کسٹمرز کو نقصان پہنچانا ان کی پہچان بن چکا تھا۔ یعنی یہاں مسئلہ صرف شرک نہیں تھا بلکہ معاشی ظلم بھی پورے معاشرے میں پھیل چکا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت میں دیکھیں ایک بہت گہرا توازن ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کاروبار چھوڑ دو، ہے نا، ادھر آ جاؤ، ایک دم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں اللہ کا خوف شامل کر لو۔ تو قوم کا اعتراض جو تھا وہ بھی دین پر نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دین ہماری جو ہے کمائی اور ہمارے طریقوں میں مداخلت کیوں کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ طنز کرتے ہیں، کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے، کیا تمہاری نماز ایسا سکھاتی ہے؟ اور شعیب علیہ السلام نہایت صاف انداز میں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں جس برائی سے روک رہا ہوں خود اس میں مبتلا نہیں ہوں، میرا مقصد اقتدار نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کسی سے برتری نہیں ہے، میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ پھر وہ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر یہ یاد دلاتے ہیں کہ ظلم سے بچو، ظلم کا انجام جو ہے وہ بدلے گا نہیں، چاہے قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ پھر جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو مخالفین کا لہجہ فوراً دھمکی میں بدل جاتا ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں تو تمہیں کمزور سمجھتے ہیں اور تمہاری پشت پناہی صرف تمہارا قبیلہ ہے۔ تو اس کے جواب میں دیکھیں شعیب علیہ السلام کتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ پھر آخرکار وہی قانون نافذ ہوتا ہے جو اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود پر ہوا تھا۔ ایمان والے بچا لیے گئے اور ظلم کرنے والی قوم تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو یہی پتہ چل رہا ہے اس واقعے سے کہ صرف دین جو ہے مسجد اور عبادت تک نہیں رہنا ہے، دین جو ہے بازار، کاروبار، لین دین میں بھی انصاف مانگتا ہے، اور جب انسان رزق کے معاملے میں اللہ کو پیچھے ڈال دیتا ہے تو پھر وہی رزق اس کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 96 سے 105، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچائے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور آخرت میں بھی اور برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ یہاں ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کی مثال لائی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ طاقت، حکومت اور لشکر بھی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے۔ قوم فرعون مصر کی ایک مضبوط اور منظم ریاست تھی۔ فرعون خود کو سب سے بڑا حاکم سمجھتا تھا، بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، اور ظلم باقاعدہ نظام کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ماحول میں حق کی آواز بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں خاص طور پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کوئی عام تحریک نہیں تھی، بلکہ کھلے معجزات اور اللہ کی تائید کے ساتھ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قوم نے حق کی بات کے بجائے اقتدار کے مالک کی بات ماننے کو ترجیح دی۔ فرعون صرف خود گمراہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو غلط راستے پر لے جانے والا لیڈر تھا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کا پیشوا ہی بن کر آئے گا اور انہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ پھر ایک بتایا جا رہا ہے جو ہم لوگ پیچھے پڑھتے آئے قرآن کا اصول کہ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، اصل ظلم انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قیامت کا سین ہے کہ ایک ایسا دن جس میں نہ کوئی سفارش اپنی مرضی سے ہوگی، نہ کوئی زبان اللہ کی اجازت کے بغیر کھل سکے گی۔ یعنی جس دن دنیا میں لوگ بے خوف ہو کر بولتے ہے نا، چلاتے اور حق کو دباتے رہے، وہاں مکمل خاموشی اور مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔
آیہ 103 میں ہم دیکھیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ہے نا، کہ یہاں پر دیکھیں کہ عقیدہ آخرت کو، ہے نا، حرف تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اس میں بڑی بھاری نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ضروری شرط ہے عذاب آخرت کا خوف، ورنہ اس کے بغیر انسان بے فکر اور لاپرواہی رہے گا، اس کی فکر میں صرف کھانا پینا، عیش و عشرت اور مٹیریل لائف ہی گھومتی رہے گی، تو حق اور ہدایت اور واعظ و نصیحت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا کر واپس فضا میں گھومتی چلی جائے گی۔ اگر عذاب آخرت کا خوف نہ ہوا تو پھر کوئی بھی دینی صدا اس کے دل و دماغ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو عقیدہ آخرت ایک عظیم الشان اور انقلاب آفرین عقیدہ ہے کہ اسی سے آدمی فکر مند ہوتا ہے اور سنجیدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بہتر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ورنہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 106 سے 115۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخنا، چلانا اور دہاڑنا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور لیکن جو نیکبخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے، اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہیں جو ان کے لیے پریشان کن ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا، بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن لپیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں، یعنی صبح شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اوپر جو بات تھی کہ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے لوگ، بدبخت اور نیک بخت۔ اب انہی دو انجاموں کی تفصیل سمجھے سامنے آ رہی ہے، اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو استقامت اور عملی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سورۃ ہود میں جو مسلسل واقعات آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو اب جو ہے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان سب کہانیوں کا اصل مقصد صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ اپنا انجام پہچاننا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ان آیات میں سب سے پہلے قیامت کے انجام کو نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں رکھا گیا کہ انسان آخر کار یا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، کوئی تیسرا مستقل انجام نہیں ہے۔ پھر فوراً یہ ذہن میں صاف کیا جا رہا ہے کہ مشرکانہ رسمیں اور باطل طریقے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں لوگ وہی کرتے رہے جو ان کے باپ دادا کرتے تھے، لیکن روایت کا پرانا ہونا اس کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں بنتا۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کر کے کیا بتایا گیا کہ اختلاف صرف اس امت میں نہیں ہوا، پچھلی امتوں میں بھی ہوا تھا، لیکن انجام سب کا اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورۃ ہود کا نہایت اہم اور بھاری حکم استقامت پر فوکس ہے، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ حق پر قائم رہنا اور حدود میں رہنا، اور طاقت رکھنے والوں کے ظلم سے مروب نہ ہونا، یہ اصل امتحان ہے۔ پھر ایک سمجھنے کی نشاندہی ہے خطرے کی طرف کہ ظالموں کی طرف صرف جھک جانا بھی ہے نا، دل اور راستہ دونوں کو جلا دیتا ہے۔ پھر آخر میں ہم لوگوں کو درس ہے کہ عملی سہارا جو ہے نماز اور صبر، یعنی دل کو زندہ رکھنے اور راستے پر قائم رہنے کا اصل ذریعہ اللہ سے مسلسل تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو داعی حق کے لیے بھی میسج ہے کہ جب ماحول جو ہے ظلم پر کھڑا ہو تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار نماز، صبر اور اللہ پر مضبوط بھروسہ ہے۔
آگے ہے آیت نمبر 116 سے 123۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ استقامت، نماز، صبر اور ظالموں کی طرف نہ جھکنے کی ہدایت آئی تھی۔ اب سورۃ ہود کے ختم ہوتے ہوتے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں اور اہل ایمان کو آخرکار کس بنیاد پر کھڑا رہنا ہے۔ ہم دیکھیں پوری سورۃ ہود میں ایک ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر قوم میں نبی آیا، اکثر نے انکار کیا اور چند لوگ حق پر ڈٹے رہے۔ اب آخر میں اس پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھے پوری قوم کو سب کو سامنے رکھ کر یہ سوال ہے کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہ نکلے جو اجتماعی فساد کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہلاکت کا اصل سبب صرف گناہ نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں برائی کو روکنے والے لوگ ختم ہو جائیں یا خاموش ہو جائیں۔ پھر ایک اصول ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ مجموعی طور پر اصلاح کرنے والے ہوں تو اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ انہیں یوں ہی تباہ کر دے۔ اس کے بعد انسانوں کے اختلاف کا مسئلہ ہے کہ اختلاف کا رہنا فطری ہے، لیکن اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو حق کو پہچان کر اس پر قائم رہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کے واقعات صرف قصے نہیں ہیں بلکہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ سورۃ ہود کے آخر میں کہ تمام فیصلے، تمام انجام، تمام راستے آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، بھروسہ بھی صرف اللہ پر ہے، اور ثابت قدمی بھی اسی کے سہارے ہے۔ الحمدللہ سورۃ ہود مکمل ہوئی۔ اب سورہ آ رہی ہے سورۃ یوسف۔ سورۃ ہود میں ہم نے دیکھیں کیا پڑھا، مسلسل یہ منظر دیکھا کہ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہے، تانا، انکار، دباؤ اور دل توڑنے دینے والی مخالفت ہے، اور ہر جگہ پیغام بس یہی ہے کہ صبر کرو، استقامت رکھو، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہود کے ختم ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا گیا ثابت قدم رہو اور صبر کرو۔ اور پھر دیکھیں اب یہی چیز چل رہی ہے، کنٹینیو ہے کہ دل بوجھل ہو جاتا ہے جب دعوت کا راستہ طویل محسوس ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پھر یہ صورت لا رہے ہیں، سورۃ یوسف لا رہے ہیں جو صرف عقل کو نہیں دل کو بھی سہارا دینے والی ہے۔ اس سورہ کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تم کو جو ہے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو بہترین اس لیے نہیں کہ اس میں صرف حسن زبان ہے یا ہے نا کہ اس میں صرف جو ہے کہ قصہ ہے بہترین، بلکہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے جو ہے نازک، سب سے کٹھن اور سب سے دردناک مرحلوں سے گزر کر اللہ کی تدبیر اور اللہ کی رحمت کے حسن کو ظاہر کر رہی ہے یہ سورہ۔ تو اس لیے کہ یہ احسن ہے، یہ احسن القصص ہے۔ یہ قصہ کیا دکھا رہا ہے کہ اپنوں کی سازش، بچپن کی محرومی، تنہائی، الزام، قید، اقتدار اور پھر معافی، یہ سب کچھ ایک ہی زندگی میں جمع ہو سکتا ہے، ایک ہی پر بیتا ہے، اور سب کے پیچھے اللہ کا ایک نہایت خوبصورت منصوبہ چل رہا ہوتا ہے۔ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف کا ربط کچھ اس طرح ہم سمجھیں کہ سورۃ ہود میں قوموں کے اجتماعی انجام ہم نے دیکھے کہ قومیں نے جھٹلایا، قومیں ہلاک ہوئیں، قومیں پھر کچھ بچا لی گئی ہیں نا۔ لیکن سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ ایک پوری قوم کی کہانی نہیں بلکہ ایک انسان کی زندگی کو نمونہ بنا کر دکھا رہے ہیں۔ یعنی ہم سمجھیں کہ سورۃ ہود ہمیں بتاتی ہے قومیں کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں، اور سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن انسان زندگی کے طوفان میں کیسے قائم رہتا ہے۔ یہ سورۃ یوسف اس وقت نازل ہوئی
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مکہ میں مخالفت اپنے عروج پر تھی اور دل شدید تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جسے سیرت میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا قصہ سناتے ہیں جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت مماثلت ہے، بہت دل سے گہری مماثلت رکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل پر گزرنے والی جتنی بھی آزمائش تھی اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی میچ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ ہم سمجھیں اس کا جو کور جو تھیم ہے، جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے کہیں زیادہ کامل ہوتی ہے۔ انسان کچھ چاہتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہی ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ نے بہتر طے کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ زندگی میں دکھ آئیں گے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دکھوں کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک سرسری سا خاکہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اس سورہ میں ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خواب اور اس کی تعبیر، بھائیوں کی سازشوں کا ذکر آئے گا، کنویں کی تاریکی کا ایک دیکھیں گے جھلک، غلامی کی زندگی دیکھیں گے، آزمائش کا سب سے نازک لمحہ بھی دیکھیں گے، قید خانہ دردناک منظر، پھر قید میں دعوت دیکھیں گے، ایک اصول، بادشاہ کا خواب، اقتدار کا مل جانا، پھر والد کی جدائی کا درد اور آخرکار خاندان کا دوبارہ مل جانا۔ لیکن اصل کہانی خواب سے تخت تک نہیں ہے، اصل کہانی ہے استقامت، ایمان سے یقین ہے نا، اور توکل علی اللہ۔ تو یہی ہے سورۃ یوسف، یہی سکھا رہی ہے کہ راستہ چاہے جتنا ہی اندھیرے والا کیوں نہ ہو، اللہ کا منصوبہ، اللہ کا پلان جو ہے ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ سورۃ ہود کے سخت اور بھاری واقعات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دل کو زندہ رکھنے کے لیے سورۃ یوسف عطا فرمائی۔ شروع کرتے ہیں سورۃ یوسف، آیت نمبر 1 سے 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ یاد کریں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے باپ یعنی یعقوب نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی مخصوص ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ سورۃ ہود میں ابھی ہم نے دیکھا کہ حق پر چلنے والے اکثر کم ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں، اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سورۃ یوسف میں اسی حقیقت کو ایک انسان کی پوری زندگی کے سفر میں دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی سورۃ ہود سمجھیں کہ استقامت کا حکم تھا، اور سورۃ یوسف جو ہے استقامت کا عملی نمونہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر ہیں، یہاں کوئی قوم سامنے نہیں، یہاں آزمائش گھر کے اندر سے شروع ہو رہی ہے، اور یہی سورۃ یوسف کی خاص بات ہے۔ سب سے پہلا زخم باہر سے نہیں اندر سے لگا۔ سورۃ یوسف کے آغاز سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کی آزمائش آ جاتی ہے، اور یہاں دیکھیں کہ اس کے قریبی دائرے سے شروع ہو رہی ہے اس کی آزمائش۔ اور یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنا خواب معصومیت سے اپنے باپ کو بتایا، اور یہی خواب جو ہے حسد کی آگ جو ہے بھڑکا دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھانپ لیتے ہیں کہ یہ خاص ہے، یہ میرا بیٹا خاص ہے، ان کا جھکاؤ، ان کی محبت ان کی طرف اور ہونے لگتی ہے۔ تو یہی ہے کہ وہ اور حسد میں آگے جلنے لگتے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں سارے۔ تو یعقوب علیہ السلام خطرہ بھانپ لیتے ہیں،
لیکن وہ پھر بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ ادھر جو ہے بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم حقدار ہیں اور یوسف ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یوسف علیہ السلام پہ دی تھیں، حسن دیا تھا اور ان کے جو اخلاق کی جو بلندی تھی اور جس کی طرف سے قدرتی طور پر یعقوب علیہ السلام کا میلان ان کی طرف ہوتا تھا، تو یہ ساری نعمتیں جو ان پہ تھیں اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام پر، ان کے بھائی دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کی نعمت اگر آنکھوں میں کھٹکنے لگے تو وہ حسد بن جاتی ہے، تو وہ حسد کرنے لگ گئے اور گندے گندے منصوبے بنانے لگے۔ تو ان کو تو لگا کہ اپنے منصوبے میں بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوبصورت منصوبہ اکثر انسانوں کی بدصورت چالوں کے بیچ میں خاموشی سے چل رہا ہوتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ انہوں نے کہا، ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو خسارہ پانے والے ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہوں، اور اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ ہم دیکھیں بھائیوں نے سازش کے لیے الفاظ کا سلیکشن کتنا نرم کیا کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم حفاظت کریں گے، لیکن انجام کیا کیا؟ کنویں کی تاریکی اس میں ڈال دیا۔ تو سب سے دردناک لمحہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک چھوٹے بچے ہیں ابھی وہ، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے دل کو یہ یقین دے دیتے ہیں کہ یہ اندھیرا تمہارے اختتام نہیں ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹا خون لے کر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر سچ زندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہ شور مچاتے ہیں، نہ بددعا کرتے ہیں، بلکہ صبر کو خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کنواں، اس کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، پھر وہ خریدتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں اور بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اتفاق نہیں ہے، انسان تو اپنے حساب سے گرا رہا ہے، لیکن اللہ اسی لمحے سنبھال رہا ہے۔ اور کچھ وعدے انسان توڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ کنویں کے اندھیرے میں بھی نہیں توڑتا۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین یعنی مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا ہے، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔
پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف اس بات سے درگزر کرو، اور بیوی سے کہا، اس کی بیوی سے اپنے گناہ پر بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کی جی سے پھسلاتی ہے اور اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ ہم یہاں دیکھیں کہ ابھی تک تو یوسف علیہ السلام جو تھے کنویں سے نکل کر قافلے کے ہاتھوں بازار تک پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر انہیں ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہی ہے، گھر کی آزمائش اور پھر کردار کی آزمائش۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے ایک معزز گھر کہا جائے گا، اس کا جو مالک تھا وہ تو اچھا تھا، معزز گھر میں ہے، اور یوسف علیہ السلام اب غلام کی حیثیت سے ایک محفوظ ماحول میں آ گئے، مگر یہ حفاظت دراصل ایک اور بڑی آزمائش کی تمہید ہے۔ یہاں دشمن بھائی تو نہیں ہیں، لیکن خواہشات اور طاقت یہاں ان سے دشمنی کر رہی ہیں۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر مصر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف کا مصر پہنچنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی خاص تدبیر تھی تاکہ انہیں علم اور حکمت کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر اصل امتحان تنہائی، اختیار، موقع اور دعوت سب کچھ موجود ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا پہلا رد عمل یہ ہے اللہ کی پناہ۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاک دامن صرف قوت ارادی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان خود کو بچا نہیں سکتا۔ پھر معاملہ صرف گناہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کردار کا سمجھے ایک طرح سے قتل ہو جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی صفائی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس مقام پر حق کو ظاہر کرنے کا انتظام فرماتے ہیں اور قمیص ہی گواہ بن جاتی ہے۔ آخر میں بات محل کے کمروں سے نکل کر شہر کی مجلسوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آزمائش کا دوسرا رخ شروع ہونے والا ہے، سماجی دباؤ اور کردار کشی۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ پتہ چل رہا ہے کہ گناہ کا اصل امتحان وہاں نہیں ہوتا جہاں روکنے والا موجود ہو، بلکہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ خیال ہو، یہ توکل ہو اور یہ تقویٰ ہو اور یہ خوف خدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اس عورت کا جھوٹ دیکھیں، فریب دیکھیں، مکاری دیکھیں، بات کو سیدھے پلٹ دینا دیکھیں تو یہ بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ یہ ناپسندیدہ جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے الزام کسی پاک دل انسان کو گندا نہیں کر سکتے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو تم نے خود سے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔
اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں نازل کی، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب جو وہاں ہو رہا ہے مصر میں، مطلب اب گھر سے نکل کر سماج میں بات جا رہی ہے، اور دیکھیں اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی سب کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو ہے، جو شہر کی بااثر عورتیں وہ خود بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھیں، اب یوسف علیہ السلام کے لیے سمجھیں کہ کردار، عزت اور اللہ پر توکل کا کھلا امتحان ہے یہ۔ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اب بند دروازوں میں نہیں، سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، ابھی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ سچ سامنے آ جانے کے باوجود طاقت اور طبقہ اپنی عزت بچانے کے لیے سارے ریسورسز استعمال کر دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو قید کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ بے بس یوسف علیہ السلام، اجنبی شہر، اجنبی جگہ، اور ایک غلام کی سی حیثیت، تو وہ کس سے دہار لگائیں، کس سے اپنی بے گناہی ثابت کریں؟ تو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم دیکھیں قید خانہ بظاہر سزا ہے نا تکلیف کی جگہ، لیکن کوئی ذہن کو نہیں قید کر سکتا۔ کوئی اگر کسی نے کچھ ٹھان لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے زبان سے یا اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، اس پہ تو قید نہیں لگا سکا کوئی۔ تو یہ قید جو یہ جو قید خانہ ہے، دعوت کا سمجھے مرکز بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تعبیر بتانے سے پہلے جو وہ لوگ اپنا خواب دیکھتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو وہاں پر سوچتے ہیں وہ تو سنیں گے یہ بھی خواب کی تعبیر، لیکن اس سے پہلے دعوت کا موقع اچھا ہے نا، تو وہ دعوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ مشن ہے بہت ہی پاکیزہ، اونچا اور نہایت ہی مقدس مشن ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی عظیم دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ مجھے ایک نظم بہت یاد آتی ہے، ایک بار میری امی نے مجھے سنایا کہ دیکھو افشاں اس میں کتنی اچھی بات کہی گئی ہے کہ کیا ہے وہ نظم کہ ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چڑنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں میں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں گرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی اچھے جہاں میں آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شاید میری نظم کے کچھ الفاظ اوپر نیچے ہو گئے ہو، غلط ہو گیا، لیکن مفہوم یہی ہے الحمدللہ۔ تو اس نظم کو پڑھ کر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے جگنو بن جائیں، ہم بھی کسی اداس دل کی آواز سن لیں، ہے نا، جیسے جگنو نے بلبل کی آواز کو سنا، تو جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، جیسے اس نے مدد کی، ہم بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، راستہ بھولے بھٹکے کو ہم بھی رہنمائی کریں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے جگنو تو بنیں، بہت بڑی روشنی نہیں بن سکتے، کوئی بات نہیں، چلیں چھوٹے چھوٹے سے ہی جگنو صحیح، ہے نا۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جگنو آ جاتے ہیں تو ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک روشنی، دوسری خوبصورتی۔ چلیں خوبصورتی کے ساتھ دین کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چراغ میں وہ نرمی اور خوبصورتی ہوتی ہے جو 1000 واٹ کے بلب میں نہیں ہوتی، اور چھوٹا سا چراغ بہت سارا اندھیرا دور کر دیتا ہے۔ بہت سارا اندھیرا مل کر بھی چھوٹے سے چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، ہولے ہولے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو ہم بتاتے رہیں، اور بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ، بڑے سمپل طریقے سے بات بتاتے ہیں کہ لوگوں کی دل کھول دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جو یہ کام کریں، اور خوش قسمت وہ ہیں جن کا پالا ایسے لوگوں سے پڑے۔ یوسف علیہ السلام میں ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب کسی خواہش کو نہیں رکھا، صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں بھی ان کے لیے عزت رکھ دی، قید خانے کو بھی عزت کی جگہ بنا دی۔ تو مومن ہر حال میں داعی ہوتا ہے، آزادی میں بھی اور قید میں بھی۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا،
اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے، اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اسے کہا جس کا یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاتے ہو۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ ہم دیکھیں یہاں پر تعبیر خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے لیے قید سے نکلنے کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ قید خانہ بظاہر بند دروازہ ہے، مگر حقیقت میں یہی جگہ یوسف علیہ السلام کے مستقبل کی کنجی بننے والی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ عزت کا راستہ اکثر وہیں سے کھلتا ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ بندش محسوس ہوتی ہے۔ اب جو 2 قیدی ہوتے ہیں جو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر جو ہے حرف بحرف پوری ہو جاتی ہے، تو وہ ان کی نظر میں سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام فوراً رہا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسان کی جلدی سے تھوڑا مختلف ہوتی ہے۔ وہ بھول گیا، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا نہیں۔ پھر اچانک اب دیکھیں پورا منظر جو ہے قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے محل تک پہنچ رہا ہے۔ وہی خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یوسف علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام خواب کی صرف تعبیر ہی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ اس کو ایسے واضح کرتے ہیں کہ جیسے ایک مکمل معاشی منصوبہ ہے، تو جو آنے والے قحط سے پورے ملک کو بچانے والا ہے۔ یہاں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے موقع کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے کہ اللہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، بہت نعمتیں دی ہیں، علم بہت ہے ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے ہے نا، تو وہ علم صرف ہم اپنے لیے نہیں یوز کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے اسے یوز کریں۔ اور قید خانے میں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو یہی بتایا کہ بالآخر جو ہے صبر محل کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ سورت جو ہے انسان کو باوقار ہے نا، ایک بہت ہی با کردار اور ایک بہت ہی مضبوط اخلاق والا بنانے والی ہے، بہت ہی ویلیوز والا، بہت ہی میچور، بہت ہی مخلص، سب سے مخلص، اللہ سے مخلص، جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دیکھیں قید کے ساتھیوں سے ان سے مخلص، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ پھر بادشاہ کے گھر میں جو تھے جن کی عورت نے ان کے ساتھ اتنے بڑا ظلم کیا تھا، اس کے کتنے وفادار، بادشاہ کے کتنے وفادار، کہ میں عزیز مصر وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں آیہ نمبر 51 سے 52۔ بادشاہ نے کہا عورتوں سے تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کی جی سے پھسلایا تھا؟ وہ بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بلا رہا تھا نا کہ میرا جاؤ اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ اب ہم یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام قید سے نکلنے سے پہلے اپنی بے گناہی کا باقاعدہ اعلان کروانا چاہتے ہیں، یعنی آزادی سے پہلے کردار کی صفائی تو ہو۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال بے گناہ مطلب
قید میں رہنا پڑا، اور سارا الزام کیا تھا؟ ایک اخلاقی جرم۔ اب اگر وہ خاموشی سے باہر آ جاتے تو معاشرے کے ذہن میں شک باقی رہ جاتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ سچ خود اقتدار کی ایوان سے ظاہر ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود یوسف علیہ السلام کے کردار کو معاشرے کے سامنے واضح کروا رہے ہیں۔ وہی عورت جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام قید میں گئے تھے، اب سر عام اعتراف کرتی ہے کہ قصور یوسف کا نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام ایک بہت بلند اخلاقی بات کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میری صفائی ہو گئی اب میں آزاد ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس کے گھر میں میں رہا وہ بھی جان لے کہ میں نے اس کی فیملی کے ساتھ غیر موجودگی میں بھی خیانت نہیں کی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے نزدیک اصل کامیابی قید سے نکلنا نہیں تھا، امانت دار ثابت ہونا تھا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کیا ویلیو پتہ چل رہی ہے ایک مومن کی، کیا کردار بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ مومن کا، کہ مومن کے لیے اصل عزت تو سب کچھ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، کہ الزام سے نکلنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے امانت دار ثابت ہونا بھی ہے۔ اور یہ کہ کردار کی صفائی اگر اللہ کے لیے ہو تو اللہ خود لوگوں کی زبان سے سچ نکلوا دیتا ہے۔ الحمدللہ جز نمبر 12 مکمل ہوا۔ اس جز میں ہم نے یہ پیغام لیا، ہمیں پیغام تھا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ماننا ہی اصل کامیابی ہے، اور اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، کھلا خسارہ ہے اس میں۔ اور ہم دیکھیں کہ حق کے مقابلے میں ضد، غرور اور اندھی تقلید انسان کو کتنی تباہی کی طرف لے کر گئی۔ ساری قوموں کا جو ہم نے ذکر پڑھا، پھر یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کس چیز کی تھی؟ ہمیشہ صبر کی دعوت رہی ہے، خیر خواہی کی دعوت رہی ہے، اور اخلاص، خلوص پر مبنی ہوتی تھی دعوت۔ تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ آزمائش جو ہے اچانک نہیں آتی، بلکہ دلوں کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے پھر مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حالات سے نہیں بلکہ انجام سے ڈرے۔ اور یہ جز ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بھی ٹریننگ دے رہا ہے، اور نصیحت قبول کرنے والا بننے کی بھی ٹریننگ دے رہا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ہم بے خوف نہ ہو جائیں اس کے لیے تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی رجوع کا تو ہمیشہ راستہ ہے کہ امید ہے ہمیشہ کہ ہم سدھر جائیں اور پھر ہم ثابت قدم رہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے اس میں پیغام تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔